जवान पाकिस्तान नेवी के थे, 3 पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक था और 1 शहीद का ताल्लुक कोस्टल गार्ड से। ये अलग सुबह बजी टॉप के पास वाक़या रूनुमा होता है। ऑब्वियसली हमें इसका बेपनाह दुख है, हमें बेपनाह तकलीफ है। ये हमारे सिपाही जिस बेदर्दी से हाथ बांधकर उन्हें शहीद किया गया, पूरी कौम में इस वक्त गम और गुस्सा है और वो जानना चाहते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ और किसने किया। आपके इल्म में है कि एक अलायंस सामने आ चुका है। उस अलायंस को BRA के नाम से वो पुकारा जाता है और इसमें नंबर ऑफ बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उसका हिस्सेदार हैं और उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और वो अब कह रहे हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कास्टली इवेंट। हमारे पास, और आपने देखा, मैं मुल्तान में था, मुझे प्रेस ने सवाल किया। मैंने कहा कि जब तक मेरे पास सही मुसद्दका खबर नहीं होगी, मैं भारत की रिवायत नहीं दोहराना चाहूँगा कि पुलवामा का वाक़या हुआ और 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई। मैं बात को समझना चाहूँगा और जब मेरे मुसद्दका मालूमात मेरे पास होंगी, मैं फिर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। अब मेरे पास मुसद्दका इत्तलात हैं, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक कि ये बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कारस्तानी है और इस नए अलायंस BRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर बॉर्डर रीजन की तरफ वाक़ है। एक्शनेबल एविडेंस हमने तहकीक के बाद, तस्दीक के बाद ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दी है, उनको एतमाद में लिया है और उन्हें बता दिया है। हमने इन कैंप्स की जो लोकेशन है उन्हें भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि हमारी नज़र में न सिर्फ ये अनासिर हैं, ये इनके कैंप्स हैं और ये इनकी लोकेशन है। हम तवक्को करते हैं ईरान पाकिस्तान का एक ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया है और हमारे बड़े दरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। उन ताल्लुकात को सामने रखते हुए हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम न सिर्फ इनसे एक्शन की तवक्को कर रहे हैं अपने ईरानी भाइयों से, हम अपने अफगान भाइयों से भी एक्शन की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि BRA जो है इनके ताने बाने वहाँ भी जाते हैं और उनकी प्रेजेंस और उनकी लीडरशिप की गाहे बगाहे वहाँ निशानदेही होती रही है। अफगानिस्तान
بھی ہمارا پڑوسی ہے. ہم افغانستان کے امن اور استحکام کے خواہش مند ہیں. اس کے لیے جو ہم سے ہو سک رہا ہے ہم کر بھی رہے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ جس خیر سگالی اور نیک نیتی سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری مدد کریں گے. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اسپیسیفک فورینزک ایویڈنس موجود ہے اور یہ شیئر کی جا سکتی ہے ٹو ٹریس دیز کرمنلز جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس راستے کو استعمال کیا گیا ہو پاکستان پہ حملہ آور ہونے کے لیے. میری آج صبح آپ کی اس پریس کانفرنس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ جناب جواد ظریف صاحب سے ابھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور میں نے پاکستانی قوم کے جذبات، پاکستانی قوم کا غم و غصہ ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور پاکستانی حکومت اور قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست پڑوسی، ہم اس سے یہ توقع رکھتے ہیں. انہوں نے آپ کو یہ جان کر تسلی ہونی چاہیے کہ انہوں نے مجھے ریئشور کیا ہے کہ وہ پہلے تو اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ صرف پاکستان پر نہیں، پاکستانیوں پر نہیں، آپ کی اور ہماری سیکیورٹی مشترکہ ہے. ہم اس کو اپنے پہ بھی حملہ تصور کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ان کے کلمات تھے میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا تھے، اور انہوں نے اشور کیا ہے کہ وہ ان کو ٹریس کرنے میں اور ان کو واقعی سزا دلوانے میں پاکستان کی پوری مدد کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کل ایران تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ موقع مل جائے گا مزید گفتگو کرنے کا اور ان میکنزمز کو ڈسکس کرنے کا جن میکنزمز کو ہم مزید ان پلیس کر سکتے ہیں کہ ایسے افسوسناک واقعے کی بہتری کی جا سکے، ان کا تدارک کیا جا سکے. میں آپ کی خدمت میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے کچھ اقدامات پہلے ہی اٹھائے ہیں، اور وہ چند اقدامات اس بارڈر کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بارڈر کو واقعتاً ایک بارڈر آف پیس بنانے کے لیے جو ہماری خواہش ہے دونوں طرف، اور اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ 6 اقدامات جو ہم اٹھا چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس ٹرپ پر مزید ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، مزید بہتری کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے. نمبر 1، پاکستان نے گاہے بگاہے جو شکایات آتی تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی سدن کمانڈ تشکیل دی ہے تاکہ ویجیلنس اور پرومپٹ ایکشن کے لیے ہمارے پاس آسانی ہو. اور اس کا جو سینٹر ہے، یہ اپنا کمان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ تربت میں قائم کیا گیا ہے تاکہ یہ اس بارڈر کو پہلے سے زیادہ افیکٹو طریقے سے مین کر سکے. 2، پاکستان نے
ایک نئی کور فرنٹیئر کور جو ہے ریز کی ہے تاکہ اس بارڈر کو پہلے سے بہتر مینیج کیا جا سکے اور جو ہمیں نفری درکار ہے وہ ہمیں دستیاب ہو. 3, ایران اور پاکستان نے باہمی مشاورت سے طے کیا کہ ہم بارڈر کو پیسفل رکھنے کے لیے، مین کرنے کے لیے اور ایسے عناصر کے ناپاک عزائم سے محفوظ کرنے کے لیے ہم جوائنٹ بارڈر سینٹرز بھی بنائیں گے. 4, ہم نے فیصلہ کیا سینٹر. چوتھا جو قدم ہے وہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان چیزوں کو تدارک کے لیے ہم اپنے اس بارڈر کو فینس کریں جس طرح ہم پاک افغان بارڈر کو فینس کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کاسٹلی ایکسرسائز ہے اور پاکستان ایک ٹائٹ مالی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بارڈر کو فینس کریں گے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور وہ جو ہے موسٹ فریکوینٹلی جو ایریاز ہیں جو مس یوز ہوتے ہیں پوائنٹس، وہاں سے آغاز کیا گیا ہے اور بتدریج اس پورے بارڈر کو مکمل جو کہ 950 کلومیٹرز کا ہے اس کو فینس کرنے کا ارادہ ہے. 950 کلومیٹر. 5واں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری جو بارڈر پٹرولنگ ہے اور ایکسرسائزز ہیں ہم ان کو آپس میں سنکرونائز کریں گے. اور 6ٹھی چیز جو ہم طے کر چکے ہیں وہ ہے ہیلی سرویلنس جو ہمارے درمیان ہو تاکہ ہم ان چیزوں کو ان سے محفوظ رہ سکے. اگلا نقطہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میری ان سے بات ہوئی جناب جواد ظریف صاحب سے، میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کے جذبات کا اظہار کیا اور میں نے ان کو باور کرایا کہ جب بھی ایران میں کوئی واقعہ رونما ہوا اور ایران نے ہم سے توقعات وابستہ کی تو پاکستان نے مایوس نہیں کیا. آپ جانتے ہیں جب پچھلے دنوں میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے ایران کی طرف سے کچھ ان کے سپاہی وہاں ابڈکٹ کیے جاتے ہیں اور ابڈکٹ کر کے یہاں منتقل کر دیے جاتے ہیں اور ایران نے ہم سے توقع کی کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، تو پاکستان کا کردار ایران سے پوشیدہ نہیں ہے، ان کی قیادت سے پوشیدہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے تب بھی جناب جواد ظریف صاحب کی میرے سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی اور انہوں نے ہم سے توقعات وابستہ کی تھی. الحمدللہ ہم ان توقعات پر پورا اترے اور ان 12 میں سے 9 ایرانیوں کو ہم بازیاب کرانے میں ہمیں کامیابی ہوئی اور ہم نے ان کو بازیاب کرا کے ان کے حوالے کر دیا ہے، انہیں منتقل کر دیا ہے. یہ تھا پاکستان کا لیول آف سیریسنس اینڈ رسپانس. ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور دوست ویزیبل ایکشن کریں گے اور اس ویزیبل ایکشن سے وہ ایلیمنٹس جو کہ یہاں دہشت گردی کا ارادہ رکھتے ہیں یا کرتے ہیں ان کی اور جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے. یہ صورتحال تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور وزیر اعظم جب تشریف لے جائیں گے تو ان کی سینئر موسٹ لیڈرشپ سے ان کا انٹریکشن ہوگا تو مزید گفتگو وہاں بھی کی جائے گی. متین صاحب پہلا سوال.
منسٹر آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ ایکشنیبل انٹیلیجنس فورنزک ایویڈنس کہ یہ ٹیررسٹ کیمپ ایرانی سرحد کے قریب ایرانی علاقے میں پائے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کیمپ پائے جا رہے ہیں who could be the veteran of these camps, either India or any other hostile agency to Pakistan? And second, whether Iranian government is in the knowledge of these camps once you interacted with the foreign minister, or they expressed their ignorance? بس thank you. عرض یہ ہے آپ کے علم میں ہے ہونا چاہیے کہ there are elements جو کہ ایران اور پاکستان جو دو پڑوسی ہیں ان کے تعلقات میں گاہے بگاہے رخنہ اندازی کرتے رہتے ہیں، جس کو اگر آپ ایک جملے میں ایک لفظ میں کہیں سپوائلرز، تو سپوائلرز تو ہوتے ہیں جیسے افغانستان کے امن کو آگے بڑھتے ہوئے کچھ سپوائلرز کو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی ہوں گے. تو یہ سپوائلرز ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات میں جو حالیہ بہتری آئی ہے، جو ہائی لیول وزٹس کا ایکسچینج ہوا ہے، جو بہتری آئی ہے، وہ برقرار رہ سکے. سر رانا صاحب جو ایک انسیڈنٹ ہوا اس کی ٹائمنگ اگر دیکھی جائے وہ سر بہت امپورٹنٹ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اگلے 4 دن کے بعد جا رہے تھے اور اس وقت یہ واقعہ پیش ہوا. اس سے قبل جب ایرانی صدر حسن روحانی پاکستان آئے تھے تو اس کو کلبشن یادو کا معاملہ ہوا تھا اور اس میں ایک متنازع جو ایک پیدا ہو گیا کہ وہ کہا گیا کہ اس پہ بات ہوئی ہے، اس پہ نہیں ہوئی. اس بار بھی دوبارہ پھر اسی انداز میں ہو رہا ہے کہ یہاں پر آپ پاکستان کی طرف سے ایسے ریس کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کر کے کوئی ایسا کوئی ایشو تو نہیں بنایا جا رہا کہ جس سے دونوں ممالک کے درمیان ملاقات تو ہوتی رہے لیکن کوئی اس پہ کوئی بہتری نہ آ سکے؟ ایک جملے میں لمبے سوال کا مختصر جواب، جانم سمجھا کرو. سر اسی کی کنٹینیوشن میں اگر پاکستان میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو پلوامہ جیسا واقعہ ہو جاتا ہے اور پاکستان سے جب جا رہے ہیں تو ہمارا جیسا واقعہ ہو جاتا ہے. دوسرا جس طرح ہمارے 3 مسائل افغانستان ہے، ایران ہے اور انڈیا ہے، ہر طرف فینس سر ہم ان سے اور بھی بہتر نہیں تعلقات کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی خواہش کیا ہے. پاکستان کی روز افضل سے یہ خواہش تھی اور ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے چاہیے. ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کا سہارا ہے، ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے، ہماری خوشحالی جڑی ہوئی ہے. جواب دے دوں مکمل ہو جائے نا. ایران کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، بہتر ہوں. ہماری تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ عمل ان پر نہیں ہو پا رہا. سینکشنز ہیں، سینکشن آڑے آ جاتی ہیں. پاکستان کے علم میں ہے کہ جو گیس پائپ لائن ہے اس سے ایران کو اور پاکستان دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں انرجی کرائسس کم ہو سکتا ہے، ہمیں مناسب اور سستی گیس دستیاب ہے، لیکن سینکشنز آڑے آتی ہیں. ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ہم تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں، جانتے ہوئے کہ کشمیر کا مسئلہ پیچیدہ مسئلہ ہے، جانتے ہیں ہوئے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی تیزی سے بگڑ رہی نہیں، بگڑ چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے چاروں ہمسایوں کے ساتھ مثالی تعلقات کی ہماری خواہش ہے اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے نیبرہڈ میں امن اور استحکام چاہتے ہیں اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل پر توجہ دے سکیں، اپنے مالی مسائل پر، اپنے معاشی مسائل پر، اپنے گورننس کے ایشوز پر، اپنے انسٹیٹیوشنز پر ہم ان کی بہتری کر سکیں. ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا فینسنگ کیوں؟ بھیا مجھے یہ بتائیے، آپ 1 منٹ کے لیے، دنیا بدل گئی ہے، آپ 1 منٹ کے لیے ذرا چلے جائیے 60 کی دہائی میں. کیا ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہوا کرتی تھی؟ کیا اس قسم کی چیکنگ ہوا کرتی تھی؟ کیا آپ کے جوتے اتروائے جاتے تھے جب امریکہ آپ جاتے تھے؟ کیا اس قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز ہوا کرتے تھے؟ نہیں ہوا کرتے تھے. کیوں؟ ایک دہشت گردی ایک نیا گلوبل فینومینا
جو ہے اس نے ایمرج کیا ہے اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات لینے پڑے. یہ فینسنگ بھی ایک قدم ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا جس طرح انڈیا افغانستان سے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ کا اٹیک کرتا ہے, کیا اس میں بھی دہشت گردی کے پیچھے انڈین را کی انوالومنٹ ہے؟ اور دوسرا آپ نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اس ماہ میں انڈیا کی جانب سے حملے ہو سکتے ہیں, ممکنہ طور پر اشتعال انگیزی کی جا سکتی ہے, کیا وہ خطرات چل رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بلوچ تنظیمیں ہیں اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ ان کو وسائل کہاں سے ملتے ہیں؟ ان کو سہارا کہاں سے ملتا ہے؟ ان کو ویپنز کہاں سے ملتے ہیں؟ ان کی مانیٹری سپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ کون سی قوتیں ہیں, کون سے ادارے ہیں, کون سی ایجنسیز ہیں جن کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے, کن کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے پھر بھی بڑی ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے, پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے, لیکن آپ اور میرے علم میں ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انسرجنسی کو ہوا دی جاتی ہے اور ایسے ایلیمنٹس کی پشت پناہی کی جاتی ہے جو پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں, اور وہ آپ جانتے ہیں کون ہے. اب آپ نے کہا کہ واقعے کے انداز ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں, اور آپ کے جو مخالفین ہیں, جو آپ کا دشمن ہے, وہ مختلف انداز سے وار کر سکتا ہے. ابھی بات تہ تک پہنچنی ہے, میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا, میں ابھی رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بھی ایک انداز ہو, یہ بھی ایک انداز ہو. اور میں نے 16 سے 20 تاریخ کی ذکر کیا تھا اور یہ واقعہ 18 تاریخ کو ہوتا ہے, تو وہ جو گھات لگائے بیٹھے تھے ان کا انداز اپنا ہو سکتا ہے اور وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ رولنگ اٹ آؤٹ. یہ خیر صاحب ہو گیا, وہ پیچھے ایرانین نیوز ہے. انڈیا پاکستان ٹینشن کے حوالے سے مسز ظریف نے میڈیشن آفر کی تھی کہ اگر پاکستان کہتے ہیں تو ایران اس حوالے سے میڈیشن کردار ادا کرنے کے لیے اس حوالے سے بتا سکتے ہیں. پلس پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت میں آنے کے بعد کئی دفعہ میڈیشن آفر کا اعلان کیا تھا ایران اور پرشین کنٹریز کے بارے میں, اسپیشل مسلم امہ کے مسائل کو حل کرنے کے بعد اس دورے میں عمران خان سے اس میڈیشن آفر کو دوبارہ اٹھائیں گے سر؟ کیا یہ دورہ دیکھیے یہ جو دورہ ہوگا انشاءاللہ, دورہ جاری رہے گا. بتایا میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے میں آپ سے غلط بات نہیں کروں گا, مجھے ایران کی اہمیت کا احساس ہے, مجھے پاکستان اور ایران کی جو ایک تاریخی ایک تعلق ہے اس سے میں غافل نہیں ہوں. پاکستان کے مفادات کیا ہیں اس سے بھی میں ناواقف نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں ہمیں بے پناہ دکھ ہے, اور دکھ بارڈرنگ ایٹ غصہ کہ یہ واقعہ ہوا, لیکن ہم بھائی ہیں, دوست ہیں, اور ہم دوستوں اور بھائیوں سے جو توقعات وابستہ کی ہیں اس کا میں نے ذکر کیا ہے, اور اسی خیر سگالی اور اسی جذبے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اگر ہمیں ویزیبل ایکشن دکھائی دیتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا. اب آپ کا سوال تھا میڈیشن. دیکھیے میڈیشن سے کون کتراتا ہے؟ پاکستان نے تو کبھی نہیں کترا, ہمیشہ میڈیشن کتراتا رہا ہے بھارت. جب کسی تیسرے ملک نے, امریکہ نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں, بھارت نے کہا نہیں.
यूरोपियन ने कहा हम रोल अदा करने के लिए तैयार है, भारत ने कहा नहीं, बायलैटरली बात करना चाहता नहीं है, मीडिएशन होने नहीं देता जी। तो ईरान की नेक ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन ईरान आजमा ले तो उनको पता चल जाएगा जवाब क्या आता है। मिडल ईस्ट ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि जितने हमारे मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, और आप जानते हैं कि खित्ते के अंदर कुछ ममालिक के आपस में तनाव है, उसके बावजूद हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम सबसे अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। तो हम अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हम खुशी से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए जो दो फरीक हैं उनकी आमादगी की ज़रूरत है ना। हम उनकी आमादगी के बगैर तो इस किस्म की काविश नहीं कर सकते। वो पीछे चाइना टीम शाह साहब, ये तो ग्लोबली वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ज़ैनबी और फातिमी ब्रिगेड रिक्रूट्स कर रहे हैं जो कि सीरियन वॉर में लड़ रही है, जिससे पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन प्रोवोक हो रही है। तो क्या इस सिलसिले में भी प्राइम मिनिस्टर कोई इनिशिएटिव लेंगे अपनी दौरे में? ऑब्वियसली हम तो एक्सट्रीमिज्म को रिवर्स करना चाहते हैं। हम टेररिज्म की बेखकनी हमने की है और कर रहे हैं।